सत्य के साथ। इदमो जना उपशिरुत नराशंशा षष्टियम सहस्रा नवतियम चकोरम। मजहब लोगों को जोड़ने के लिए है, लोगों को तोड़ने के लिए नहीं है। अब मुसलमान अगर शिक्षा से दूर होता है, ये खुद हमारी अपनी कमजोरी है कि जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस घर की सबसे पहली शिक्षा मंत्री उसकी माँ होती है। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, कि कहीं जमीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहाँ किसी को मुकम्मल जहान मिलता है। मिटा दो दूरियां सब एक हो जाओ, बड़े ही नसीबों से ये हिंदुस्तान मिलता है। नमस्कार, आदाब। हमारे साथ हैं आज ऐसी शख्सियत जो चारों वेदों के ज्ञानी हैं और देश और दुनिया में मानवता का प्रचार कर रहे हैं, जिनका नाम है मौलाना मशहूदुर रहमान शाहीन जमाली चतुर्वेदी। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। मौलाना शाहीन जमाली चतुर्वेदी जो चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं टीवी न्यूज़ वायरस में। उनसे हम बातचीत करेंगे आज के मुद्दों पर कि देश और दुनिया में मानवता के लिए क्या क्या ज़रूरत है। आपका स्वागत है टीवी न्यूज़ वायरस में। शुक्रिया। चारों वेदों के आप ज्ञानी हैं, क्या पैगाम आप दे रहे हैं दुनिया को, देश और दुनिया को, ताकि आपस में सौहार्द बना रहे? मैं लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि मज़हब इंसानियत की तरक्की का रास्ता बताता है, और मज़हब कोई भी हो, ख़ासकर हमारा ये जो प्यारा और ख़ूबसूरत मुल्क है हिंदुस्तान, इसमें जितने मज़ाहिब हैं सबके ऋषि मुनि मैसेंजर्स वक्शूर तीर्थंकरों ने जो पैगाम दिया है वो मानवता का दिया है। अगर हम उपनिषद की बात करें, वेदों की बात करें, तो बड़ा अच्छा पैगाम मिलता है कि इदमो जना उपशिरुत नराशंशा षष्टियम सहस्रा नवतियम चकोरम। के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है इंसानियत का, उसको चकोरम से ताबीर करके बताया गया कि पीसफुल एक्टिविज़म इस्लाम के ज़रिए से इंसानियत का पैगाम देंगे। और दूसरी जगह कहा गया अयम निजह परोवेति गंडणा लघुची तिशाम उदा चरिता नानतु वसुधैव कुटुंबकम। कहा गया कि जो लोग छोटे दिल और दिमाग वाले होते हैं वही अपने परायों की बात करते हैं, लेकिन जिनका दिल और दिमाग बड़ा होता है, ऊंचा होता है, वसी होता है, वो आपस में इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जैसे एक ही परिवार के सदस्य हों, एक ही फैमिली के मेंबर हों। ठीक इसी तरीके से इस्लाम के बारे में कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हीरा लाल चोपड़ा ने कहा, जो प्यारे हिंदू प्रोफेसर हैं, मैं उनकी इस बात को पुरजोर तायीद करते हुए कहता हूँ कि उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, मॉडर्न हिस्ट्री एट्रीब्यूट्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू बी द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट द फर्स्ट पर्सन टू प्रोक्लेम इट वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम 14 सेंचुरीज अगो। उन्होंने कहा कि आज जो पूरी दुनिया में मसावत आई, इंसानियत का पैगाम आया, मानवता का संदेश आया, ये किसी अंग्रेज़ की कौम ने नहीं दिया, बल्कि आज जो इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में फैला है, भाई को भाई बनना सिखाया है, ऊंच नीच जाति बिरादरी भेदभावों को गिराकर अगर किसी ने मानवता का संदेश दिया है तो 1400 साल पहले मोहम्मद नाम का एक शख्स, एक नबी पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को इंसानियत और मानवता के दामन में पिरो दिया। मेरा जो पैगाम होता है अपने प्यारे देशवासियों से, मैं कहता हूँ कि ये देश सर्वधर्म संभाव का देश है, ये देश गांधी जी की कुर्बानियों का देश है, ये देश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की कुर्बानियों का देश है, ये देश शहीद भगत सिंह साहब की कुर्बानियों का देश है, ये देश शहीद अशफाकुल्लाह खां साहब की कुर्बानियों का देश है। उन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश की तरक्की के लिए अपने जान की कुर्बानी दी और ये देश तरक्की पर पहुंचा। यही वजह है कि मैं कहा करता हूं लोगों से
کہ ٹوٹتے پھوٹتے رہنے کا چلن مانگ لیا، ہم نے حالات سے شیشے کا بدن مانگ لیا، جب گئے خالق تقدیر کے دروازے پر لوگ دولت پہ گرے، ہم نے وطن مانگ لیا۔ بہت خوب۔ پیار اور محبت، انسانیت، یہ مذہب کا اصل پیغام ہے۔ سچا دھارمک ویکتی، ایشور سے سچی آستھا رکھنے والا، ایشور سے سچا پریم کرنے والا، اللہ سے سچی محبت رکھنے والا بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، پڑوسی کوئی غیر مذہب کا ہو، اس سے بھی محبت کا۔ آپ نے دو لائن میں بہت ہی اچھی بات کہی، دیش بھکتی کی جو بات کہی آپ نے، آپ کے دل میں دیش بھکتی ہے، یہ آپ کی باتوں سے جھلک رہا ہے۔ اب اس میں ایک ہم مدعے پر آ جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم۔ سب سے پہلی بات کہ آپ مسلمان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا جو آروپ لگتے آئے ہیں مسلمانوں پر کہ مسلمان شکشا سے کہیں نہ کہیں پچھڑا ہوا ہے، کیا آپ کی نظروں میں یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے، مسلمان شکشا سے پچھڑا ہوا ہے، یہ اسلام کا دوش نہیں ہے۔ اسلام کے عیشدوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تو اس میں سب سے پہلا پیغام شکشا کا دیا گیا۔ کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ تو پڑھنے کا سب سے پہلا پیغام جو عالم انسانیت کو ملا وہ قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے ملا۔ اب مسلمان اگر شکشا سے دور ہوتا ہے تو یہ خود ہماری اپنی کمزوری ہے۔ آج کے اس زمانے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کی دنیا نالج کمپٹیشن کی دنیا ہے، گیان وگیان کا سنسار ہے۔ آج کی دنیا میں جس قوم کے پاس علم ہے وہ ترقی کی راہوں میں دوڑ رہی ہے، اور جس قوم نے علم سے رشتہ توڑ لیا، ناتا توڑ لیا ہے، وہ زمانے کی ٹھوکروں میں ہے، وہ پیچھے جا رہی ہے۔ اس لیے ہر مسلم گھرانے کو یا پھر دوسرے سماج کے گھرانے کو سب سے پہلا فوکس، سب سے پہلا کنسنٹریشن، سب سے پہلی سوچ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کی ہونی چاہیے۔ تعلیم ہوگی تو انسانیت کی ترقی بھی ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں، ہر سماج کے لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے پیارے مسلم بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، عیسائی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھر کی سب سے پہلی شکشا منتری اس کی ماں ہوتی ہے، اور وہیں سے تعلیم کی ترقی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کی تعلیم ہو یا پھر دین کی تعلیم ہو، خاص کر میں اپنے پیارے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ دینی تعلیم آپ سیکھیں تاکہ انسانیت کی عزت اور تہذیب کو سمجھیں۔ آپ کی ایجوکیشن کی میں بات کروں تو آپ نے سنسکرت کی شکشا بھی لی ہے، اور بی سی اے آپ نے کیا، اس کے بعد ایم سی اے کیا۔ جی، تو دینی تعلیم کے ساتھ آپ نے کیسے اس کو سامنجس سے بنایا؟ آپ نے جو دینی تعلیم لی وہ کہاں سے لی؟ تھوڑا سا ہمارے درشکوں کو بتا دیں۔ میں اصل میں اپنے والد جو بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے، مانوتا پرچارک تھے، ویدوں کے بہت بڑے گیانی تھے، جن کا نام حضرت مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے۔ ان کے سائے میں رہ کر وہ میرے گرو بھی تھے اور پتا بھی تھے۔ ان سے جو کچھ میں نے سیکھا، انہوں نے ہمیشہ مجھ سے ایک بات کہی کہ علم کوئی بھی ہو، جدید علم ہو یا پھر دینی علم ہو، عصری علوم ہو یا دینی علوم ہو، بھید نہیں ہے، علم علم ہے اور علم کو سمجھنا چاہیے۔ انہی کی نظر کی برکت ہے کہ میں حافظ قرآن بنا، اس کے بعد میں عالم دین بنا، بخاری شریف میں نے پڑھی، اور اس کے بعد میں نے ایم سی اے کیا یو پی ٹی یو یونیورسٹی لکھنؤ سے۔ اور وید کا علم میرے والد مرحوم نے مجھے سکھایا، اور ان سے جب میں نے وید پڑھا تو سنسکرت کے لیے جب میں پروفیسر ویاس صاحب تھے ان سے میں نے سنسکرت 9ویں 10ویں اور 12ویں میں نے ان سے شکشا حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں سنسکرت میں روچی لیتا رہا اور والد مرحوم سے ویدوں کو سیکھتا رہا، اور اس طرح میں نے ایک سفر تعلیم کا یو پی ٹی یونیورسٹی تک پہنچ کر
MCA فائنل کیا، اور پھر اس کے بعد یہ دل میں بات آئی کہ ویدوں میں جو پیغام اتنا پیارا ملتا ہے انسانیت کا، اور اسلام جو پیغام دیتا ہے محبت کا، کیوں نہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ مذہب لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ جتنے رشی منی آئے ہیں، میسنجر آئے ہیں، سب کا مقصد انسانیت کی کامیابی ہے۔ انسانیت اول ہے، اس کے بعد آپ انسانیت سے پریم کرنے والے، سچے ایشور کے آستھا رکھنے والے بنتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اگر مطلب دینی تعلیم کی بات کریں، اسلامی شکشا کی بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی تعلیم بھی لینی ضروری ہے۔ بالکل بالکل لینی چاہیے۔ اور مدرسوں کو لے کر ہمیشہ سوال اٹھتے آئے ہیں، مدرسوں کو لے کر کیا کہنا ہے آپ کا کہ مدرسے کیا کام کر رہے ہیں؟ مدرسوں کی جو تعلیم ہے وہ اصل اس کی اسپرٹ اگر دیکھی جائے تو وہ انسانیت کی کامیابی کی تعلیم ہے۔ جی جی۔ جیسے کہ میں اگر حدیث کی بات کروں تو مدرسوں میں حدیث پڑھایا جاتا ہے اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو حدیث کی بات کریں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو بنا وجہ ستاتا ہے، وہ بے قصور ہے، تو کل قیامت کے دن میں اس ہندو بھائی کی طرف سے گواہی دوں گا کہ اس مسلم بھائی نے غلط ستایا ہے۔ تو اس کا معیار ہے تعلیم کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے بہترین عمل ہے اللہ کے بندوں سے پیار کرنا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہوئے گرو ہوتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو مینیفیسٹو ہے، وہ انسانیت کی ہے۔ تو مدرسوں میں جو تعلیم ہے وہ انسانیت کی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز ہے، سب سے بڑا کیندر ہے، وہاں سے انسانیت کا فروغ ملتا ہے۔ اب رہی بات دنیاوی تعلیم کی، تو اب مدرسوں میں ایک ہوا چلی ہے کہ اب موجودہ دور کی تعلیم سائنس ہے، جغرافیہ ہے، اور تاریخ کی تعلیم، اتہاس ہے، اور انگریزی کو سیکھنے کا نظام اب مدرسوں میں چلا ہے، اور اس کو ماڈرنائز کر رہے ہیں کہ اس بات پر کہ دنیا کی تعلیم لینا نہایت ضروری ہے، ہم پیچھے نہیں رہ سکتے، ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ علم ہے، اور علم میں کوئی قید نہیں ہے۔ بڑے سنستھان ہیں اسلامک ایجوکیشن کے لیے، اس میں کہیں نہ کہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں پھر بھی یہ چاہوں گا کہ جو بڑے ادارے ہیں، کیا وہاں سے بھی دنیاوی تعلیم کی آواز اٹھنی چاہیے، جہاں سے ڈاکٹر انجینئرس نکلیں؟ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اب یہ نظام چل پڑا ہے ابھی پچھلے چند سالوں میں۔ بڑے بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے ایک نظام بنایا ہے کمپیوٹر کی تعلیم کا، اور ایک نظام بنایا ہے سائنس کی تعلیم کا، ایک نظام بنایا ہے میڈیکل کی تعلیم کا، ایک نظام بنایا ہے موجودہ دور کے حالات کو سمجھنے کا، جاننے کا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، پرسنالٹی اسکلز کا، اور لینگویجز کا ایک نظام چلا ہے، بڑے مدرسوں میں بھی چلا ہے، اور باقاعدہ یہ نظام چل رہا ہے، پیچھے نہیں ہے۔ اور کسی بھی بڑے عالم نے اس علم کو سیکھنے سے منع نہیں کیا۔ ہاں، صرف اتنا ہے کہ ہر علم کا ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے۔ جو دینی تعلیم ہے اس کا ایک کلچر یہ ہے کہ انسانیت کی کامیابی اور بڑوں کا ادب و احترام اور سماج کی کامیابی اس تعلیم میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ کریں، تلنا کریں، تو اسی لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء دین نے اس بات کو فوکس کیا کہ بھئی انسانیت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے تہذیب، اور اس تہذیب کو جاننے کے لیے سب سے اول ہے کہ ان نیتک باتوں کو، ان حدیثوں کو ان طلباء تک بتایا جائے کہ بھئی سماج کی انتی اور اس کا وکاس، اس کی ترقی اس تعلیم کے ذریعے ہے۔ اور اس کے بعد جتنے علوم ہیں میڈیکل کے، سائنس کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے، ان سب کو سیکھنا چاہیے، اور ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ دور بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، زمانہ ترقی کر رہا ہے، اور اس ترقی کے دور میں ہمیں اپنے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرنا چاہیے، اور علم کو لازمی طور پہ سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نہ سیکھیں تو زمانے کی ٹھوکروں میں جائیں۔ دور کی چینجنگ کے حالات میں ہمیں ہر علوم سے راستہ ہونا ہے۔ ہمارے طبقے میں، میں کہتا ہوں اپنے مسلم معاشرے میں، کہ بھئی ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے، پروفیسر بھی ہونے چاہیے، اور کمپیوٹر کے ماہرین بھی ہونے چاہیے۔ اور اب تو کمپیوٹر کے علاوہ AI کا دور چل پڑا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور چلا ہے، جو کمپیوٹر سے بھی ہائی اپ ہے۔ تو زمانہ اتنے عروج پر جا رہا ہے، تو ہم کیوں اس سے پیچھے رہیں، گریز کریں؟ ہمارے بچے کامیابی کی طرف بڑھیں، علم سیکھیں، لیکن تہذیب اور اس کی تمدن اور اس کی عزت و بقا ضروری ہے۔ یعنی کہ شکشا جیسی بھی ہو، وید ہوں،
قرآن ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی دنیاوی شکشا ہو, تو یعنی کہ جتنا چاہیں اتنا گرہن کر سکتے ہیں. بالکل, شکشا لینے میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی دھرم نہیں ہوتا. نہیں. اتراکھنڈ کی دھرتی پر آپ آئے ہیں, دہرادون میں آپ ہیں, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے مانوتا کا ہمارے درشکوں کو؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, اتراکھنڈ ایک ہریالی, سرسبز اور ایک خوبصورت صوبہ ہے جس کی تعریف ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں آ کر کہ اتراکھنڈ کے لوگ بڑے پیارے ہیں, محبت والے ہیں. میں تو ان لوگوں سے یہی کہوں گا کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی, جو چل سکو تو چلو. سفر میں دھوپ تو ہوگی, جو چل سکو تو چلو. سبھی ہے بھیڑ میں, تم بھی نکل سکو تو چلو. کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں, کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں, تم خود ہی اپنے آپ کو بدل سکو تو چلو. یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا, یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا. مجھے گرا کے گر تم سنبھل سکو تو چلو. یہی ہے خاک, یہی ہے چند امیدیں, یہی ہے خاک, یہی ہے چند امیدیں. انہی کھلونوں سے تم بھی بہل سکو تو چلو. چلنا اصل ہے کہ ہم پیار سے چلیں, بھارتی سنسکرتی, بھارتی تہذیب کو لے کر چلیں. میں تو کہتا ہوں, سنسکرت میں بڑی پیاری بات کہی گئی. میں نیوز وائرس کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کو, کنور واحد علی صاحب اور جناب سلیم سیفی صاحب جو اس کے ذمہ دار ہیں. میں دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ مجھے آپ نے بڑی محبت سے اوسر دیا اپنی بات کو, اپنے پیغام کو پہنچانے کا. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھارتی سنسکرتی اتنی اہم ہے کہ سنسکرت کا ایک شلوک ہے, یتر ناریہ وستو پوجینتے رمنتے تتر دیوتا, کہ جہاں ناری کی عزت کی جاتی ہو, اس کا سمان کیا جاتا ہو, وہاں دیوی دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے. اور یہی اسلام کہتا ہے. اسلام کی اگر تاریخ کو پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عدی بن حاتم سے کہ جب اسلام آئے گا تو دیکھنا عورتوں کو اتنی عزت دی جائے گی کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی, مکہ جائے گی, 200 کلومیٹر کا راستہ سنسان جنگلوں سے, بیابان راستوں سے طے کرے گی, کوئی محافظ, کوئی باڈی گارڈ اس کے ساتھ نہیں ہوگا, مکے میں طواف کرے گی اور اسی 200 کلومیٹر کے راستے سے وہ واپس ہوگی. اسلام نے اتنا مکمل نظام دیا کہ اس 400 کلومیٹر کے راستے میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ عدی کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس پر غلط نگاہ تک ڈالے. تو ہم تو سمان, عزت کی بات کرتے ہیں, اور یہ بھارتی سنسکرتی ہے, اور یہی بھارتی سنسکرتی ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ ہے کامیابی کی ضمانت کا. ہمیں بھارتی سنسکرتی پر گرو ہے, فخر ہے. میں دنیا میں جاؤں لیکن مجھے اپنی مٹی پر آ کر جو خوشی محسوس ہوتی ہے, جو گرو, جو فخر محسوس ہوتا ہے, مجھے اور کسی زمین پر اتنا فخر, اتنا گرو محسوس نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا, قرآن کے 2 لفظ ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. منہا خلقناکم کہ ہم اسی زمین سے, اسی مٹی سے پیدا کیے گئے, وفیہا نعیدکم اور اسی مٹی میں دفن کر دیے جائیں گے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہمارے بڑے اس دنیا سے جاتے ہیں تو اسی مٹی سے وہ پیدا ہوئے تھے, اور جب ہم انہیں دفن کرتے ہیں قبر میں تو اسی زمین کی مٹی اٹھا کر ان پر ڈالتے ہیں. تو اس سے زیادہ محبت کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ وفاداری کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس مٹی سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ یہیں سے ہم آئے اور یہیں ہم واپس جا رہے ہیں, اور یہ مٹی ہمیں سنبھالے ہوئے ہے. تو میں اس دیش کے لیے, اس دیش کے واسیوں کے لیے, اس دیش کے پریمیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ کہیں زمین تو کہیں آسمان ملتا ہے, کہاں کسی کو مکمل جہان ملتا ہے. مٹا دو دوریاں سب ایک ہو جاؤ, بڑے ہی نصیبوں سے یہ ہندوستان ملتا ہے. یہ میرا پیغام ہے. بہت بہت شکریہ. آپ سن رہے تھے چاروں ویدوں کے گیانی مولانا مشہود الرحمان شاہین جمالی چترویدی کو. انہوں نے کیسے سمجھایا کہ ہمیں پیار اور محبت سے اس دیش میں رہنا ہے, ہندو مسلم بھائی چارے کے ساتھ اس دیش میں رہنا ہے. انہوں نے سنسکرت شلوکوں کے دوارا بھی اس کو سمجھایا ہے. بہت ہی خوشی ملی کہ آپ ٹی وی نیوز وائرس کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور اب دے دیجیے اجازت, میں کنور واحد علی, ٹی وی نیوز وائرس. सत्य के साथ